बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमना। पहले को हसन मसना बिन हारसा से बात कर रहा था और बता रहा था कि हरमज़ पूरे जोशो खरोश के साथ जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है और वो ईरानी जागीरदार जो हमसे खौफजदा होकर भागे हैं, इनमें से बेशतर मदाइन का रुख करने के बजाय इसके पास पनाह ले रहे हैं। वो ईरानी ज़िम्मेदारों को ये हुक्म दे चुका है कि वो अरब जिन पर मुसलमानों के तरफदार होने का शुबा है, किसी तवक्कुफ़ के बगैर मौत के घाट उतार दिए जाएँ। बाज़ अरब हरमज़ के अताब से बचने के लिए इसकी फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो हमारी पेशकदमी के मुंतज़िर हैं। ताहम जब तक इन्हें इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि हम वाक़ई सल्तनत ईरान के साथ टक्कर लेने का फ़ैसला कर चुके हैं और हमारी फ़तह भी यकीनी है, वो खुली बगावत पर आमादा नहीं होंगे। वो ये जानते हैं कि जब अरब से कोई बड़ी फ़ौज इराक़ में दाखिल होगी तो ईरान अपने ज़रख़ेज़ तरीन इलाकों की हिफाजत के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में आ जाएगा। फिर अगर पीछे हटना पड़ा तो हरमज़ जैसे लोग हमारा साथ देने वालों को पीस कर रख देंगे। मुकामी अरब हमारी गुज़श्ता कामयाबियों पर बहुत खुश हैं, लेकिन सरदस्त इन्हें यह समझाना मुश्किल है कि हम ईरान की ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। मैं इन अरब सरदारों से मिल चुका हूँ जिनके अजीज़ हरमज़ के मज़ालिम बर्दाश्त कर रहे हैं और इनकी यही राय थी, अगर हमने ईरान के ख़िलाफ़ एक बाकायदा जंग की तैयारियों के बगैर हरमज़ के इलाके में पेशकदमी की तो मुकामी अरब पूरी जुर्रत के साथ हमारा साथ नहीं दे सकेंगे। ईरानियों को हमारी तादाद का सही इल्म नहीं, वरना वो इस इलाके में इतना अरसा हमारी सरगर्मियाँ बर्दाश्त ना करते। वो ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ी फ़ौज हमारे पीछे आ रही है। मैं इन अरबों से मिल चुका हूँ जो मदाइन के हालात से बाखबर हैं। बनु तगल्लुब की एक ऐसी बस्ती के रईस ने मुझे ये बताया था कि हमारे हमलों के बाइस जो ईरानी भागकर मदाइन में पहुंच चुके हैं, उन्होंने वहां अपनी कमज़ोरी या बुज़दिली का इतराफ़ करने के बजाय हमारी तादाद के मुतालिक इंतहाई मुबालगा आमेज़ दास्तानें बयान की हैं। यही वजह कि ईरान की हुकूमत इतना अरसा तक हमारे ख़िलाफ़ कोई इकदाम नहीं कर सकी, लेकिन हरमज़ जैसे लोग ईरानी हुकूमत को ज़्यादा अरसा खामोश नहीं बैठने देंगे। इसने ये ऐलान कर दिया कि मदाइन से एक बहुत बड़ी फ़ौज मेरी मदद के लिए आ रही है और मैं बहुत जल्द इराक़ में दाखिल होने वाले मुसलमानों को ऐसी सज़ा दूंगा कि वो दोबारा इस तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकेंगे। मुझे यकीन है कि इराक़ की सरजमीन में मजूसियत और इस्लाम की फ़ैसला कुन जंग नागज़ीर है, लेकिन काश ये इत्मीनान भी होता कि आप दरबार खिलाफत को इस जंग के लिए आमादा कर सकेंगे और ज़रूरत के वक्त मदीने से कोई बड़ा लश्कर हमारी मदद के लिए पहुँच जाएगा। आपको मदीने से कोई इतला नहीं मिली। अब तक हमारे एलची को वापस आ जाना चाहिए था। मसला ने जवाब दिया, कल मदीने से एक आदमी हमारे एलची का ख़त लेकर यहाँ पहुँचा था और इसने ये लिखा है कि इसे दरबार खिलाफत से हमारी दरख्वास्त का कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। हसन के चेहरे पर उदासी छा गई और वो चंद सानिया खामोशी से अपने रहनुमा की तरफ देखता रहा। मसला ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं। आसिम बिन उमर ने मुझे बज़ाते खुद खलीफातुल मुस्लिमीन की खिदमत में हाजिर होने का मशवरा दिया है और मैं इस यकीन के साथ इनके पास जा रहा हूँ कि वो मेरी दरख्वास्त रद्द नहीं करेंगे। आप कब जा रहे हैं? मसला ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार था। मेरी गैर हाजिरी में लश्कर का पड़ाव सरहद के करीब होगा, लेकिन हम दुश्मन को ये तासुर नहीं देंगे कि हम पेशकदमी का इरादा तर्क करके पीछे हट गए हैं। हमारी तबलीगी और फौजी सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी रहेंगी और हम ईरानियों को दोबारा इस इलाके में पहुँच जमाने का मौका नहीं देंगे। हमारे सवार छोटी छोटी टोलियों में पेशकदमी करने के बाद वापस आ जाया करेंगे। इस सूरत में अगर ईरानियों की तरफ से कोई बड़ा ख़तरा पेश आया तो हमें सहरा के दामन में पनाह मिल सकेगी। हमारा मकसद इन अरबों के हौसले कायम रखना है जिनके दिल ईरानियों की जबर इस्तबदाद से निजात हासिल करने की उम्मीद पैदा हो चुकी है, और ये मकसद इसी सूरत में पूरा हो सकता है जबकि हम अपने अमल से ये साबित करें कि हम इनके दोस्त और हमदर्द हैं। मेरी अदम मौजूदगी में माना तुम्हारा रहनुमा होगा और मुझे तुमसे ये तवक्को है कि तुम इसके लिए एक अच्छे मशीर साबित होगे। अगर मुझे वापस आकर ये मालूम हुआ कि तुमने सिर्फ घोड़े हासिल करने के लिए कोई ख़तरा मोल लिया है तो मुझे बेहद अफसोस होगा। हसन ने जवाब दिया, ये मेरी गलती थी कि मैंने आते ही आपको घोड़ों के मुतालिक नहीं बताया, वरना आपको ये शिकायत ना होती कि मैंने आपकी हुक्म अदुली की है। मेरे साथी इस बात के गवाह हैं कि हमने घोड़े हासिल करने के लिए नहीं बल्कि चंद इंसानों की दाद रसी के लिए ईरानियों से उलझने का खतरा मोल लिया था। वापसी पर हमने रास्ते की एक बस्ती में क़याम किया था। हमारा मेज़बान बनु बकर के ख़ानदान का रईस था। हम दोपहर के वक्त इसके बाग में आराम कर रहे थे। दो सवार जिन एक ज़ख्मी था वहाँ पहुँचे और उन्होंने हमारे मेज़बान से फरियाद की कि इलाके के ईरानी जागीरदारों के मुलाजिम इसकी बस्ती में लूट मार कर रहे हैं और इस जुल्म की वजह से जागीरदार ने लगान ज़्यादा कर दिया और गाँव के किसान अपना पेट काट कर भी इसके मुतालबात पूरे नहीं कर सकते।
زخمی نوجوان ہمارے میزبان کا بھانجا تھا۔ اس نے یہ بتایا کہ ایرانیوں نے میرے باپ کے علاوہ چند آدمیوں کو گرفتار کیا اور 3 آدمیوں کو قتل بھی کر دیا، اور میں ایک ایرانی کو قتل اور دوسرے کو زخمی کرنے کے بعد بھاگ کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک سوار وہاں پہنچ گیا اور اس نے یہ اطلاع دی کہ ایرانیوں نے گاؤں کو آگ لگا دی ہے اور مردوں کے علاوہ چند عورتوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ یہ بستی جس پر ایرانیوں نے حملہ کیا تھا ہماری قیام گاہ سے 6 کوس دور تھی، لیکن لوگوں کے خوف و ہراس کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے عزیزوں کی خبر لینے کے بجائے وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں ملامت کی اور یہ سمجھایا کہ مظلوم کی نجات ظالم سے ڈر کر بھاگنے میں نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرنے میں ہے۔ تقریباً 50 آدمی ہمارے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ غروب آفتاب کے وقت جب جاگیردار اور اس کے ساتھی شراب سے مدہوش تھے، ہم نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کی تعداد 20 سے زیادہ نہ تھی۔ جاگیردار 11 آدمیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلا، لیکن ہمارے حملے سے قبل میں ہمارے میزبان کے بہنوئی اور اس بستی کے 8 اور آدمیوں کو پھانسی دی جا چکی تھی۔ ہمیں ایک نوجوان لڑکی کی لاش بھی ملی اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس نے ایرانی ذمہ داروں کا منہ نوچ لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد بستی والے ایرانیوں کے انتقام کے خوف سے بھاگنا چاہتے تھے، اور میرے ساتھیوں کی رائے بھی یہی تھی کہ اب ان کا وہاں رہنا ناممکن ہے۔ چنانچہ رات کے وقت جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو کوئی 800 انسانوں کا قافلہ ہمارے ساتھ تھا۔ ان میں سے 300 کے قریب ہیرا کی طرف اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے، اور باقی جن کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہ تھی وہ ہمارے ساتھ آ گئے۔ ابتدائی منازل میں ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر ایرانیوں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا تو ہمارے لیے ان کی حفاظت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ چنانچہ 3 روز ہم چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مختلف راستوں پر سفر کرتے رہے۔ دن کے وقت ہمیں مقامی چرواہوں اور کسانوں کے گھروں میں پناہ مل جاتی تھی، اور غروب آفتاب کے وقت ہم اگلی منزل کا رخ کر لیتے تھے۔ ان مہاجرین میں سے جن کے پاس گھوڑے تھے انہیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ پیدل سفر کرنے والوں سے چند میل پیچھے رہیں، اور عقب سے کوئی خطرہ پیش آئے تو وہ بھاگ کر پیدل سفر کرنے والوں کو خبردار کر دیں۔ اور میرے ساتھیوں کا یہ فرض تھا کہ چند کوس آگے رہ کر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ گروہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں یا نہیں۔ ان کے لیے دن کے وقت کسی بستی یا جنگل میں رکنا یا کون سے راستوں پر رات کو سفر کرنا زیادہ محفوظ ہوگا۔ خوش قسمتی سے ان لوگوں کو کسی جنگل میں پناہ لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جو گروہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں ان کے لیے دن کے وقت کسی بستی یا جنگل میں رکنا یا کون سے راستوں پر رات کو سفر کرنا محفوظ ہوگا۔ خوش قسمتی سے ان لوگوں کو کسی جنگل میں پناہ لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مقامی لوگ ہر جگہ ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے تھے۔ بنو اسد کی بستیوں میں داخل ہونے کے بعد میں نے اطمینان کا سانس لیا، اب یہ لوگ کل شام تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ میرا یہ اقدام کس حد تک غلط یا درست ہے۔ جب میں نے ایک زخمی نوجوان کی فریاد سنی تھی تو میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ اگر میری جگہ مسنا بن حارثہ ہوتے تو وہ کیا کرتے، اور پھر میں نے اپنے دل میں اطمینان محسوس کیا تھا کہ میں وہ مقدس فرض ادا کر رہا ہوں جو ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب مجبور اور بے بس انسانوں کا ایک قافلہ میرے سامنے یا میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا تو بھی میرے ضمیر کی آواز یہی تھی کہ ان لوگوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، بالخصوص ایسی حالت میں جب کہ ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ تاہم میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں رات کی تاریکی میں مسافروں کو روشنی کے اس مینار کے سامنے لے آیا ہوں جو انہیں سلامتی کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ مثلاً کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، مہاجرین میں سے جو لوگ لڑائی کے قابل ہیں ان کے متعلق مجھے کوئی پریشانی نہیں، وہ مجاہدین کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کے لیے ہمارا ساتھ دینا مشکل ہوگا۔ ان کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انہیں بحرین بھیج دیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس علاقے کو سونپ دی جائے۔ اگر مقامی لوگ انہیں اپنی بستیوں میں پناہ دینے پر آمادہ ہو گئے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ میں ان سے کہوں گا کہ جب تک ایرانیوں کی پیش قدمی سے اس علاقے کو کوئی خطرہ پیش نہیں آتا وہ مہاجر عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو اپنے گھروں میں جگہ دے دیں۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ ایران کی حکومت اس علاقے کے باشندوں کے خلاف بہت جلد کوئی فیصلہ کن اقدام کرے گی۔ ایرانیوں کو صرف ہماری پیش قدمی کا خوف ہی جاریہ سے باز رکھ سکتا ہے۔ ان حالات میں میرا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ حسانے کا خدا کرے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہم خیال بنا سکے، ورنہ عراق کا کوئی گوشہ عرب قبائل کے لیے محفوظ نہیں ہوگا، اور عراق کے لیے حریت پسندوں کو کچلنے کے لیے جب ایرانی لشکر بحرین اور یمن کا رخ کرے گا تو ہمیں انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اگر ہمیں کسی محاذ سے پیچھے ہٹنا پڑا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قبائل جنہوں نے فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے بعد اپنا مستقبل اسلام سے وابستہ کر لیا ہے ہماری حمایت سے
ہماری حمایت سے پیچھے ہو جائیں۔ مسئلہ نے کہا اسلام اور مجوسیت کی فیصلہ کن جنگ عرب میں نہیں بلکہ ایران میں لڑی جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام کے لشکر کو شام کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا تھا، جبکہ اہل مدینہ کو چاروں طرف سے باغیوں کی یلغار کا خطرہ تھا، اور اب میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اہل فارس کو عرب پر چڑھ دوڑنے کا موقع دیں گے، بالخصوص ایسے حالات میں جبکہ جزیرہ نمائے عرب میں ارتداد کا فتنہ ختم ہو چکا ہے اور مسلمان پوری خود اعتمادی کے ساتھ دشمنان دین کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں انہیں یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر ہم نے ایران کی طرف پیش قدمی نہ کی تو ایرانی عرب پر چڑھائی کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لیں گے۔ روم کی طرح ایران کے ساتھ بھی ہماری جنگ ناگزیر ہے۔ اللہ کا دین صحرائے عرب کی سرحدوں کو تک محدود ہو کر نہیں رہ سکتا۔ مدینہ میں اس مسئلے پر بحث نہیں ہوگی کہ اسلام اور مجوسیت کے درمیان امن یا جنگ کے امکانات کیا ہیں، بلکہ وہاں صرف یہ مسئلہ زیر بحث آئے گا کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے یہ وقت موزوں ہے یا نہیں۔ مجھے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ایران کے حالات ہماری طرف سے فوری اقدام کے متقاضی ہیں۔ حسان نے کہا خدا کرے آپ کی یہ توقعات پوری ہو جائیں اور جب آپ مدینہ سے واپس آئیں تو میں یہ خوشخبری سنوں کہ ایران کو جس قافلے کا انتظار ہے وہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے۔ لیکن مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کیا ہماری حکومت بیک وقت دو محاذوں پر لڑنے پر آمادہ ہو جائے گی؟ اگر ہم اس زمین پر اللہ کے دین کی نصرت کے طلبگار ہیں تو ہمیں بیک وقت کئی محاذوں پر سینہ سپر ہونا پڑے گا۔ ہمارا نصب العین پورے کفر کو شکست دینا ہے اور ہمارے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کفار ایک متحدہ محاذ بنا کر ہمارے سامنے آتے ہیں یا مختلف محاذوں سے۔ میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ جب ہم رومیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو ایران موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمارے عقب پر حملہ نہیں کرے گا۔ ہم اس وقت کا انتظار نہیں کریں گے جبکہ چکی کے یہ دو پارٹ آپس میں مل جائیں اور ہمیں پیس کر رکھ دیں۔ میں پہلی بار مدینہ جا رہا ہوں، وہاں میری ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلیل القدر صحابیوں سے ہوگی جن کی نگاہیں ہر افق سے آگے دیکھ سکتی ہیں۔ میرے لیے انہیں یہ سمجھا مشکل نہیں ہوگا کہ ایران کے حالات ہماری پیش قدمی کے لیے کتنے سازگار ہیں اور بے بس انسان جو صدیوں سے ظلم اور وحشت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں کن امیدوں، حوصلوں اور ولولوں کے ساتھ حجاز کے افق پر ایک نئی صبح کی روشنی دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ شاید وہ ایک اجنبی کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیں، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پرعزم مجاہد کے متعلق سوچتے ہوئے مجھے یہ اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری بات سمجھ سکیں گے، اور جب میں نے ان کے سامنے دجلہ اور فرات کے زرخیز میدانوں کا نقشہ پیش کرنا ہے تو ان کی نگاہیں کوہ البرز سے آگے دیکھ رہی ہوں گی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میں وہاں نہ جاؤں تو بھی یہ ظلم کدہ زیادہ دیر اسلام کی روشنی سے محروم نہیں رہے گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کی آخری شاہراہ پر قدم اٹھاتے ہوئے مجھے یہ اطمینان ہو کہ بدر و حنین کا قافلہ مدائن کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے اور اس راستے کی چند منازل کے چراغ میں نے اپنے خون سے روشن کیے۔ مسئلہ یہاں تک کہہ کر رک گیا اور دریچے سے باہر جھانکنے لگا۔ چند ثانیہ بعد اس نے دوبارہ مڑ کر حسان کی طرف دیکھا اور کہا، حسان، مجھے معلوم نہیں کہ خدا کی زمین کی سرحدیں کہاں ختم ہوتی ہیں، اور جب اللہ کے سپاہیوں کا لشکر اس طرف آئے گا تو میں کہاں تک اس کا ساتھ دے سکوں گا۔ ممکن ہے کہ میں ان کے ساتھ افق کی پہلی لکیر سے بھی آگے نہ جا سکوں، لیکن جب مدائن کے اوانوں پر اسلام کے پرچم لہرائے جائیں گے تو میری روح وہاں موجود ہوگی، اور جب غازیان اسلام مدائن سے آگے نئے شہروں اور بستیوں کا رخ کریں تو میں وہاں بھی ان کا استقبال کروں گا۔ اور جب تک قافلہ حجاز کا سفر جاری رہے گا میری روح ان ابدی مسرتوں سے ہمکنار رہے گی جو اللہ کی راہ پر قدم اٹھانے والوں کا مقدر ہے۔ قیامت تک اسلام کے غازیوں کی فتوحات میری فتوحات ہوں گی، اور قیامت تک جبر و ظلم کے کلے مسمار کرنے اور انسانیت کے پرچم بلند کرنے والوں کی مسرتیں میری ہوں گی۔ جب مسنا نے اپنی بات ختم کی تو اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ حسان عقیدت اور محبت کے جذبات کے اظہار کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کوئی موضوع الفاظ اس کی زبان پر نہ آ سکے۔ اس نے قدرے توقف کے بعد پوچھا، آپ کب جا رہے ہیں؟ مسنا نے جواب دیا، غروب آفتاب کے وقت روانہ ہو جاؤں گا، تم مانا کو بلا لاؤ۔ حسان جلدی سے باہر نکل گیا اور مزنا پھر عقبی دریچے کے پاس جا کر باہر جھانکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مانا اور حسان کمرے میں داخل ہوئے۔ حسان نے مڑ کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، مانا، میں آج غروب آفتاب کے بعد روانہ ہو جاؤں گا اور اپنے ساتھ 2 سوار لے جاؤں گا، لیکن روانہ ہونے سے قبل میں یہ اطمینان چاہتا ہوں کہ کل صبح تک ہمارے تمام ساتھی سرحد کے قریب اپنے نئے پڑاؤ میں پہنچ جائیں، لیکن ایرانیوں کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ علاقہ خالی کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چند سوار اس علاقے میں گشت کرتے رہیں اور ان سے رابطہ قائم رکھیں۔
جب سواروں کا ایک دستہ واپس آئے تو اس کی جگہ دوسرا دستہ روانہ کر دیا جائے۔ اشد ضرورت کے بغیر لڑائی سے اجتناب کیا جائے، اور لڑائی کی صورت میں اگر ہمارے آدمی ایک جگہ سے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں تو چند میل دور کسی دوسرے مقام پر حملہ کر دیا جائے۔ بظاہر اس بات کا کوئی خدشہ نہیں کہ ایرانی چند ہفتوں تک ہمارے خلاف کسی بڑے پیمانے پر کارروائی کر سکتے، لیکن اگر میری غیر حاضری میں ایسی صورت پیدا ہوگی تو تمہیں چند کوس اور پیچھے ان چرواہوں کی بستیوں میں پناہ مل سکے گی جو ابھی تک ایرانیوں کے تسلط سے آزاد ہیں۔ حسان کے پیچھے ان مہاجرین کا قافلہ آ رہا ہے جنہیں حالات نے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی حفاظت تمہارا اولین فرض ہوگا۔ تم فوراً آس پاس کی بستیوں کے سرکردہ لوگوں کو جمع کرو۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کو چند دنوں یا چند ہفتوں کے لیے اپنے گھروں میں پناہ دے سکیں گے۔ جو لوگ لڑائی کے قابل ہیں وہ تمہارے ساتھ پڑاؤ میں رہیں گے، لیکن عورتیں اور بچوں کے لیے ہمیں ان لوگوں کو تکلیف دینا پڑے گی۔ ہماری گشتی دستوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ لشکر کو دریائے فرات کے کنارے ایرانیوں کی نقل و حرکت سے باخبر رکھیں، تاکہ اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو مہاجرین کو بروقت سرحد سے آگے کسی محفوظ جگہ پہنچا دیا جائے۔ یہ بات لشکر کے چند انتہائی ذمہ دار آدمیوں کے سوا کوئی کسی پر ظاہر نہیں کرنی کہ میں مدینہ جا چکا ہوں۔ اگر مقامی باشندے میرے متعلق کسی پریشانی کا اظہار کریں تو انہیں یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں کسی خفیہ مہم پر جا چکا ہوں۔ مناسب وقت آنے پر جب انہیں سارے حالات معلوم ہو جائیں گے تو کسی کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ ہم نے بلا وجہ ان سے کوئی راز چھپانے کی کوشش کی ہے۔ حسان تمہارے ساتھ رہے گا اور مجھے یقین ہے کہ میری غیر حاضری میں یہ ایک اچھا مشیر ثابت ہو۔ 20 دن بعد ایک دوپہر سانڈنی سوار لشکر کے پڑاؤ میں داخل ہوا اور آن کی آن میں مجاہدین اپنے خیموں سے نکل کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ سوار ان دو آدمیوں میں سے ایک تھا جنہیں مسنا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مجاہدین پوچھ رہے تھے کہ مسنا کہاں ہے؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کب آئیں گے؟ تم اتنے دن کہاں تھے؟ سوار نے نیچے اتر کر اطمینان سے جواب دیا، مسنا بخیریت ہیں، وہ بہت جلد واپس آ جائیں گے، تمہیں ایک خوشخبری سنائیں گے۔ مانا کہاں ہے؟ حسان ہجوم کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور سوار کا ہاتھ پکڑ کر بولا، میرے ساتھ آؤ۔ سوار کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ چل دیا۔ مانا چند قدم دور اپنے خیمے سے باہر کھڑا تھا۔ قاصد نے آگے بڑھ کر اسے السلام علیکم کہا اور اپنے تھیلے سے ایک کاغذ نکال کر پیش کر دیا۔ مانا نے سوال کیا، بھائی جان کب آئیں گے؟ انہیں شاید 2 ہفتے اور مدینہ میں ٹھہرنا پڑے۔ اچھا، اندر چلو۔ وہ خیمے میں داخل ہوئے اور مانا خط کھول کر اطمینان سے چٹائی پر بیٹھ گیا۔ مسنا نے لکھا تھا، عزیز بھائی، میں خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل چکا ہوں اور انہیں عراق کے حالات سے متعلق آگاہ کرنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ عجم کا پورا نقشہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، تاہم عراق پر پیش قدمی کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ انہیں یہ حکم بھیج دیا گیا ہے کہ وہ یمامہ سے مدینہ پہنچ جائے۔ اب میں ان کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری درخواست سننے کے بعد مدینہ کے جن اہل رائے لوگوں کو مشورہ طلب کیا تھا، انہوں نے پوری گرمجوشی کے ساتھ میری تجاویز کی حمایت کی ہے۔ ان بزرگوں کی محفل میں مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو پورے ایران کی نشیب و فراز سے واقف ہیں، اور جب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ عراق کی طرف پیش قدمی کے بارے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا ہوگی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہم سے مختلف نہیں ہو سکتی۔ خلیفۃ المسلمین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کسریٰ کی حکومت کے متعلق ہمارا طرز عمل کیا ہوگا۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام اور مجوسیت کا معرکہ ناگزیر ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس لیے بلائے گئے ہیں کہ وہ ایک عظیم فوجی رہنما ہیں اور جنگ کے متعلق ان کے اندازے کبھی غلط ثابت نہیں ہوتے۔ وہ یہ بتا سکیں گے کہ عراق کی مہم کے لیے ہمیں کتنی فوج کی ضرورت ہے اور اس فوج کو منظم کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ ایران کے حالات فوری پیش قدمی کے لیے سازگار ہیں یا نہیں، ہمیں کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی توقف کے بغیر عراق پر فوج کشی کا مشورہ دیں گے، اور میرے اس یقین کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے قبل کسی مرحلہ پر ظاہری اسباب کا سہارا نہیں لیا، بلکہ ہر معرکہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ جب غازیان اسلام اس شہادت کے طلبگار ہو کر میدان میں آتے ہیں تو اللہ کی نصرت ہر قدم پر ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اب تم اپنے ساتھیوں کو یہ بتا سکتے ہو کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے اس لشکر کا دستہ اول بننے کا شرف حاصل ہونے والا ہے جس نے بدر کے میدانوں میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا تھا۔ تم
عراق کے مجبور و مقہور انسانوں کو بھی یہ پیغام دے سکتے ہو کہ وہ جنہوں نے اللہ کی زمین پر عدل و انصاف کے پرچم بلند کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے تمہارے حال سے غافل نہیں ہیں۔ ایک صبح حسان ریت کے ایک ٹیلے پر کھڑا تھا۔ جنوب مغرب کی سمت اس ٹیلے سے نیچے ایک کشادہ وادی میں کہیں کہیں کھجوروں کے جھنڈ اور چرواہوں کی بستیاں دکھائی دیتی تھیں، اور اس سے آگے ان برہنہ پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جو حد نگاہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ شمال مغرب کی جانب ایک تدریجی نشیب اور اس ہموار اور سرسبز میدان سے جا ملتا تھا جسے دریائے فرات کی نہریں سیراب کرتی تھی، اور اس نشیب پر کوئی 2 میل دور راہ حق ان مسافروں کا پڑاؤ نظر آتا تھا جو انتہائی بے چینی کے ساتھ اپنے قافلہ سالار کا انتظار کر رہے تھے۔ گزشتہ 10 دن سے حسان کا معمول یہ تھا کہ وہ روز صبح کی نماز سے فارغ ہو کر سیر کے بہانے پڑاؤ سے نکلتا اور بھاگتا ہوا اس ٹیلے پر جا پہنچتا، پھر دیر تک وادی سے آگے ان بلند ٹیلوں کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا جو افق پر ایک دیوار کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ جب مغرب کی جانب پھیلے ہوئے سائے سمٹنے لگتے اور صبح کی خوشگوار ہوا میں تلخی محسوس ہونے لگتی تو وہ دل پر بوجھ محسوس کرتا ہوا واپس چل پڑتا۔ پیارے لوگوں، آج کے لیے یہ کافی ہے۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔